मुफ्ती आरिफ शाहिद कासमी के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल पैगाम को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और अजीज दीनी भाइयों, गुज़िश्ता हफ्ते भी अर्ज किया गया था कि ये अशरे ज़िलहिज्जा, ईद से, ईद उल अज़हा से पहले के जो 10 दिन हैं, इंतहाई मुबारक दिन, बहुत फजीलत वाले दिन। इन्हीं के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अशरे ज़िलहिज्जा में रोज़ा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला एक रोजे का सवाब 1 साल के रोजों के बराबर अता फरमाते हैं। यानी जिसने ईद से पहले जो 10 दिन है, 9 दिन, इनमें से किसी एक दिन का भी रोजा रखा तो एक रोजे का सवाब 1 साल के रोजों के बराबर। और जिसने यौम अरफा का रोजा रखा 9 ज़िलहिज्जा, यानी ईद उल अज़हा से एक दिन पहले, हमारे लिहाज से इतवार के दिन, जिस शख्स ने यौम अरफा का रोजा रखा, अल्लाह ताला 2 साल के गुनाहों का कफारा फरमा दे। जिस रोजेदार ने यौम अरफा का रोजा रखा ईद उल अज़हा से एक दिन पहले, तो उसका एक रोजा उसके 2 साल के गुनाहों का कफारा हो जाएगा। 1 साल गुज़िश्ता और 1 साल आएगा। और अशरे ज़िलहिज्जा की रात में इबादत करना, चाहे इबादत कोई सी भी हो, आप नफिल नमाज पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, जिक्र करें, तस्बीहात पढ़ें, जो कुछ भी आप अल्लाह की इबादत करना चाहें, अशरे ज़िलहिज्जा की रातों में इबादत करना ऐसा है जैसे शब कदर में इबादत की। और शब कदर की इबादत लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, अल्लाह ने खुद कुरान करीम में इसकी फजीलत बयान फरमाई कि जो मुसलमान शबे कदर की एक रात में इबादत कर ले, अगर एक रात भी किसी को नसीब हो जाए तो वो एक रात हजारों महीनों से ज्यादा, गोया हजारों महीनों से ज्यादा उस मुसलमान ने अल्लाह की इबादत की। इंतहाई फजीलत वाले हैं। इसका खास अमल कुर्बानी है, जिसके बारे में मुसलसल आप हज़रात सुन रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कितनी पसंद आई। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कैसा इम्तिहान लिया। इसका ये भी एक सबक है कि जब अल्लाह नबियों का इम्तिहान लेते हैं, जब अल्लाह नबियों की आजमाइश करते हैं, जब अल्लाह उनको टटोल कर देखते हैं, तो मेरी और आपकी क्या बिसात है कि अल्लाह हमारा इम्तिहान ले। इसलिए जिंदगी में हालात आते हैं, जिंदगी में अदल बदल हालात होते रहते हैं, लेकिन हालात चाहे जो कुछ भी हो, हमारे ईमान में, यकीन में तज़ल्ज़ुल नहीं आना चाहिए। हमारे यकीन कि अगर हालात अल्लाह की तरफ से बतौर इम्तिहान है तो हम इससे बच नहीं सकते, ये हमारी तकदीर का हिस्सा है, हमें वो इम्तिहान देना ही पड़ेगा। और एक नबी ने नहीं, आप देखें, तारीख उठाकर देखें, तमाम नबियों की अल्लाह ने आजमाइश की, और खुद आप अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के सबसे महबूब हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं, आप भी इम्तिहान से न बच सके। इसलिए अगर हमारे ऊपर भी हालात हों, अगर हमारे ऊपर भी हवादिसात हो और मुश्किलात से अगर हमारी जिंदगी दोभर हो रही हो, तो उस वक्त में भी हमें अल्लाह का दामन नहीं छोड़ना है, उस वक्त में भी अल्लाह से ताल्लुक कमजोर नहीं करना है, बल्कि अपने ताल्लुक को अल्लाह से ऐसे ही बनाए रखना है, इस यकीन के साथ कि अल्लाह, अगर हालात आपकी तरफ से आते हैं, इम्तिहान अगर आप लेते हैं, अगर आप आजमाइश आप करते हैं, तो यकीनन अल्लाह हालात को बदलने वाले भी आप हैं। हमारा यकीन है अल्लाह हालात को कोई बदल नहीं सकता। फुला के पास जाएंगे और फुला के पास जाएंगे और फुला हजरत के पास जाएंगे, वहां से जाकर के दुआ कराएंगे, वहां से जाकर के तावीज अपने गलों में बांध लेंगे, नहीं, अगर अल्लाह का इम्तिहान है तो हम इससे बच नहीं सकते।
اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ضرور بھی ضرور تمہارا امتحان میں لوں گا، ضرور تمہاری آزمائش کروں گا، دیکھوں گا کہ تمہارے اندر کتنا ایمان ہے، تمہارے اندر کتنا یقین ہے، تم مشکلات میں اللہ کو کتنا یاد کرنے والے ہو، جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہو، اور جب تمہارے اوپر حالات آتے ہیں، جب تمہاری آزمائش کا دور ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ کو کتنا یاد ہے۔ ضرور امتحان ہوگا۔ وبشر الصابرین، لیکن جو لوگ مشکلات میں بھی، پریشانیوں میں بھی صبر سے کام لیں گے اور یقین رکھیں گے کہ اللہ حالات کو بدلنے والے آپ ہیں، اللہ تعالیٰ مشکلات کو ختم کرنے والے آپ ہیں، اگر یہ بیماری، یہ پریشانی آپ نے دی ہے، کسی تقدیر الہی، اللہ آپ کی مرضی ہے کہ کسی منشا کے مطابق اگر اللہ آپ نے بیماری دی ہے تو میرا یقین ہے اللہ شفا دینے والے بھی آپ۔ اگر کسی وجہ سے کاروبار پر بندش آئی ہے، حالات بہتر نہیں ہے، اگر کسی وجہ سے اللہ میں امتحان میں ہو تو یقیناً اللہ یہ بھی آپ کی حکمت اور مصلحت ہے، میرا یقین ہے کاروبار چلانے والے آپ ہیں، روزی دینے والے آپ ہیں، اور جب آپ کاروبار چلاتے ہیں اور جب آپ روزی دیتے ہیں تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس روزی کو روکنا چاہے، کاروبار کو بند کرانا چاہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کا مقابلہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان اللہ نے لیا، امتحان شروع سے ہوتے آ رہے تھے۔ ایک امتحان یہ بھی ہوا کہ جب اللہ نے 86 سال کی عمر میں 86 جب اللہ نے 86 سال کی عمر میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے نوازا، ایک بوڑھا آدمی جس کی زندگی گزر گئی، کہتے کہتے ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما دے، مجھے بھی اولاد عطا فرما دے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ سے مستقل دعائیں کر رہے ہیں اللہ اولاد دے دے، اللہ اولاد دے دے، لیکن نا امیدی نہیں۔ عمر اگرچہ 86 سال ہو گئی لیکن نا امیدی نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے خود کہا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، اسباب کو نہیں دیکھنا ہے کہ تم 86 سال کے ہو اور تمہاری اہلیہ محترمہ اس سے زیادہ ہے یا کم ہے، اس وقت میں اولاد ہونا بڑا مشکل کام ہے، نہیں، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے چونکہ ہم اسباب سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اسباب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جب جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اللہ کو کسی کا مشورہ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھتے نہیں ہے، اللہ کو جو چیز جسے دینی ہے اللہ عطا فرما دیتے ہیں، اور جب اللہ دیتے ہیں کوئی روکتا بھی نہیں ہے۔ 86 سال کی عمر ہو گئی، مستقل اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اللہ اولاد عطا فرما دیجیے، اللہ اولاد عطا فرما دیجیے۔ اب اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا، اب اللہ نے 86 سال کی عمر میں بیٹے سے نواز دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ایک بوڑھا باپ جس کو ایک سہارے کی ضرورت تھی اور جسے اولاد سے بڑی امیدیں تھی کہ مشکلات میں اور زیادہ بڑھاپا آئے گا، کمزوری کا دور ہوگا، اس وقت میں کون سہارا بنے گا؟ یقیناً اولاد سے زیادہ ماں باپ کی کوئی خدمت کر نہیں سکتا۔ بڑے خوش ہوئے، اللہ نے بڑا ایک امتحان یہ لیا اس وقت میں کہ اس وقت مکہ المکرمہ جہاں اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ جس کو کعبہ ہم کہتے ہیں، وہ بالکل غیر آباد تھا، بالکل غیر آباد، لیکن چونکہ اللہ کا گھر تھا، شروع سے وہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ نے روئے زمین پر سب سے پہلی جو زمین بنائی ہے اللہ نے اسی کو بنایا، یعنی جب ساری دنیا میں پانی تھا، کوئی چیز دنیا میں نہیں تھی، زمین بھی نہیں تھی، اللہ نے سب سے پہلے جو زمین کی ابتدا کی ہے بیت اللہ سے کی ہے، اور سب سے پہلی عمارت جو دنیا میں بنی ہے وہ اللہ کے گھر کی ہے، کعبے کی۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا اس کے نتیجے میں عمارت منہدم ہو گئی، بیت اللہ ٹوٹ کر ختم ہو گیا، لیکن اس کے نشانات اب بھی باقی تھے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد ہوتی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ پاک نے اتنا بڑا انعام اور کرم فرمایا، لیکن اللہ کا امتحان کہ جاؤ اپنی بیوی ہاجرہ کو لو، اپنے ننھے اسماعیل کو لو اور جا کر کے مکہ المکرمہ پہنچ جاؤ، وہاں اللہ کا ایک گھر ہے اس کو آباد کرو، اور تمہیں تو واپس آ جانا ہے، حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کے آنا ہے، اور اپنے چھوٹے ننھے منھے بچے کو، اپنی اس پیاری سی جان کو بھی وہی چھوڑ کر آنا ہے، تاکہ ان کی وجہ سے اللہ کا گھر آباد ہو جائے۔ اتنا بڑا امتحان، علماء نے لکھا ہے وادی غیر ذی زرع، جہاں کوئی انسان کوئی مخلوق نظر نہیں آتی، اور نہ کھانے پینے کی چیزیں کوئی میسر ہے، پانی بھی نہیں ہے، چیزیں تو کیا میسر ہوں گی، ایسا امتحان، اور ایک چھوٹا سا ننھا معصوم بچہ اور ماں اس کے ساتھ ہے، یقیناً اگر ماں کچھ کھائے گی تو پھر ماں کے سینے سے دودھ آئے گا، اگر ماں کچھ کھائے گی پیے گی نہیں تو دودھ کہاں سے آئے گا، پھر بچے کا پیٹ کہاں سے بھرے گا، کوئی چیز وہاں میسر نہیں۔ لیکن اللہ کا امتحان تو امتحان،
میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ کے امتحان سے ہم بچ نہیں سکتے. ہمیں لگتا ہے کہ اب حالات ایسے ہو جائیں گے، فلاں صاحب کر دیں گے اور فلاں حضرت کر دیں گے، وہاں جانے سے مسئلے حل ہو جائیں گے. کہیں مسئلے نہیں حل ہوتے. اگر مشکلات اللہ کی طرف سے ہیں تو مشکلات کو ختم کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں. اگر حالات اللہ کی طرف سے آئے تو حالات کو بدلنے والے اللہ ہی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے آ گئے. حضرت حاجرہ کہہ رہی ہیں کہ کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو؟ کس کے بھروسے؟ ہم یہاں کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے؟ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، رکھا اور چلے گئے، مڑ کر نہیں دیکھا. حضرت حاجرہ سمجھ گئی کہ یہ نہیں چاہتے کہ میں چھوڑ کر چلا جاؤں، لیکن اللہ کا حکم. سمجھ گئی یہ نہیں چاہتے. یقیناً چاہ ہی نہیں سکتا ہے کہ ایسا باپ کہ جس کو اولاد کی اتنی تمنا اور آرزو ہو، اور اتنی آرزو کے بعد جس کو اولاد ہوئی ہو، وہ بلا اپنی اولاد کو ایسے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے. سمجھ گئے کہ اللہ کی مرضی ہے. پھر نہیں کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آ گئے. حضرت حاجرہ اور آپ کے ننھے اسماعیل وہاں ہیں، اور وہی انہی کا صدقہ ہے. حضرت حاجرہ کی قربانی ہے، آپ کی بھاگ دوڑ کا نتیجہ ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی کہ اس زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک تمام مسلمان بالخصوص آب زمزم کے پانی سے سیراب ہوتے رہیں گے. آپ کا صدقہ ہے. وہ ایک الگ واقعہ ہے. حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل وہاں رہ رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے آ گئے. جب پانی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، حضرت حاجرہ پریشان ہے. دیکھ رہی ہے کہ کسی سے پانی مانگا جائے، ادھر ادھر بھاگتی ہیں، جہاں جاتی ہیں وہاں جاتی ہیں. کسی قافلے والے کو آواز دیتی ہے، کسی مسافر کوئی نظر ہی نہیں آتا، کسی سے پوچھ لے، معلوم کر لے کہ کوئی پانی کا کنواں ہی بتلا دو، کہیں پانی میسر ہو بتلا دو، لیکن نظر نہیں آتا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کے مارے، پیاس کی شدت میں اس قدر رو رہے ہیں. حضرت حاجرہ کو ڈر ہے کہ اگر تھوڑی دیر بچہ اور رویا تو یقیناً یہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، بچہ ہلاک ہو جائے گا. اسی فکر میں دوڑ رہی ہے، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر. 7 چکر لگائے. آ کر کے دیکھتی ہیں حضرت اسماعیل جہاں لیٹے ہیں اور جہاں پیر ہلا رہے ہیں. چھوٹا بچہ جب روتا ہے اپنے ہاتھوں کو بھی ہلاتا ہے، پیروں کو بھی ہلاتا ہے. جہاں آپ کی پیروں کی رگڑ لگ رہی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ نے زمزم کے پانی کو جاری فرمایا. یہ انہی کا صدقہ ہے. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں. علماء نے لکھا ہے آپ کی عمر یا تو 14 سال تھی یا 16 سال، ان کے بیچ میں تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. پھر اللہ کا ایک اور امتحان، ایک اور آزمائش. اور وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روز خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں. یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے. نبی جو خواب میں دیکھتے ہیں اللہ ان کو کرنے کا حکم دیتے ہیں. ہمارے اور آپ کے خواب الگ ہیں. ہم وہ دیکھتے ہیں جو سارا دن دماغوں میں ہمارے چلتا رہتا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، اس سے پیسے لانے ہیں، اس کے پاس جانا ہے، اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. ساری دو دھوپ ہمارے ذہن میں چلتی رہتی ہیں، صرف اور صرف دنیا کی، صرف اور دنیا. لیکن جن لوگوں کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، جو لوگ اپنے 24 گھنٹوں میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر زندگی کا محاسبہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، تو پھر اللہ ان کو بہترین چیزوں کے دیدار بھی کرا دیتے ہیں. لیکن چونکہ ہماری فکریں، ہماری کوششیں، ساری صلاحیتیں صرف دنیا کے لیے، دنیا اکٹھی ہو جائے، مال آ جائے، تو وہی سارے خواب ہمیں نظر آتے رہتے ہیں. اس نے مار دیا، اس نے پیسے نہیں دیے، میں وہاں چلا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. بہرحال نبیوں کا خواب وحی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا. سمجھ گئے اللہ بیٹے کی قربانی چاہتے ہیں. عقل نہیں دوڑائی کہ بھلا انسان کی قربانی اور اس بچے کی قربانی سے اللہ کا کیا ہوگا. آج ہم اپنی عقلوں کو دوڑاتے ہیں کہ اللہ کو اتنی قربانیاں کرانے سے کیا فائدہ. اتنے بکرے ذبح ہوتے ہیں، اتنی قربانیاں ہوتی ہیں، اللہ کا کیا فائدہ ہے. اگر یہی پیسہ بچایا جائے، میڈیکل کالج بنا لیے جائے اور یونیورسٹی بنا دی جائیں اور مسلمانوں کے رفاہی کاموں پر، مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کی بچوں کی شادیاں کرائی جائے اور اس کام پر اس کام پر لگا دیا جائے، تو کتنا فائدہ ہوگا. ابھی ہم سمجھے ہی نہیں کہ اللہ سے ہمارا تعلق کیا ہے. ابھی ہم سمجھے. میں پہلے بھی کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں، نہ اسلام کالج بنانے کو منع کرتا ہے، نہ اسلام آپ کے اسکولوں کو منع کرتا ہے، نہ اسلام نے آپ کو ہاسپٹل بنانے سے منع کیا. اور آپ جو کچھ بھی سماج کے لیے، اپنے قوم اور ملت کے لیے جو کچھ بھی کرنا چاہیں، اسلام نے منع نہیں کیا، بلکہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو لکھو، جانو، سیکھو کیا چیز ہے دنیا کا بھی علم حاصل کرو اور آخرت کا، اپنے دین کا بھی علم حاصل کرو. اللہ نے منع نہیں کیا. لیکن آپ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے
اللہ کو ناراض کر کے اگر دنیا کو بنانا چاہو گے، دنیا کے اعتبار سے ترقی یافتہ ہونا چاہو گے تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی نے بہت سال پہلے کہا تھا کہ ساری دنیا کی اور ساری قوموں کی ترقی آگے بڑھنے میں ہے، ساری دنیا آگے بڑھتی جائے گی، ترقی کرتی چلی جائے گی، لیکن اسلام اور مسلمانوں کی ترقی پیچھے ہٹنے میں ہے۔ اسلام اور مسلمان جتنا پیچھے ہٹتا چلا جائے گا، ترقی یافتہ ہوتا چلا جائے گا، مضبوط ہوتا چلا جائے گا، طاقتور بنتا چلا جائے گا، اس کو روب بھی عطا کیا جائے گا، حتیٰ کہ پیچھے ہٹتے ہٹتے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے تک جب پہنچ جائے گا تو پھر مسلمان ہی اس دنیا کا قائد ہوگا، مسلمان ہی اس دنیا کا لیڈر ہوگا، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں مسلمان کے قدموں میں ہوں۔ آج ہم اپنے عقلوں کو دوڑاتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسلام نے منع نہیں کیا، آپ خود کام کرو، آپ بیماروں کا علاج کراؤ، آپ غریب بچوں کی شادیاں کراؤ، آپ ہاسپٹل کالج اسکول بنواؤ، اسلام منع نہیں کرتا، بلکہ انشاءاللہ اگر آپ کے دل میں قوم کا ملت کا سچا درد ہے تو اللہ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ لیکن آپ اللہ کے حکم کو توڑ کر کے، اللہ کو ناراض کر کے کچھ کام کرنا چاہیں گے، نہ دنیا بن پائے گی نہ آخرت بن پائے گی۔ میں آپ ذکر رہا تھا، ابھی ہم سمجھے ہی نہیں کہ اللہ سے ہمارا تعلق کیا ہے۔ اللہ سے ابھی ہمارا ایک تعلق، ہمارا تعلق سب سے ہوتا ہے۔ اولاد کا تعلق ماں باپ سے ہے، میں ایک اولاد ہوں، میرے ماں باپ کا مجھ سے تعلق ہے، میں شوہر ہوں، میری بیوی کا مجھ سے تعلق ہے، میں باپ ہوں، میرا اپنے بچوں سے ایک تعلق ہے۔ اسی طرح ہر ایک انسان کا تعلق اللہ سے ہے، اور وہ روحانی تعلق ہے، نفسیاتی تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ دنیا میں آنے سے پہلے ہم کہاں تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کو معلوم؟ جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، ہماری پیدائش نہیں ہوئی تھی، ہم کہاں تھے؟ اللہ نے فضل فرمایا، ہمیں دنیا میں بھیجا، دنیا کو آباد کرایا، دنیا میں ہم آئے، اور میں نے کتنے سارے لوگ آئے، یہ سارے انسانوں کا مالک خالق اللہ، سب کو بھیجنے والے اللہ۔ اور اللہ نے بھیجا کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت کی ایک شکل قربانی، اور قربانی کا مقصد صرف یہ نہیں کہ بکرے کو ذبح کر دیا جائے اور خون کو بہا دیا جائے اور گوشت کے 3 حصے کر کے خود کھا لیا جائے اور غریبوں میں رشتہ داروں کو بانٹ دیا جائے، قربانی ادا ہو گئی۔ نہیں، اگر قربانی کا منشا اور قربانی کا مقصد اگر ہم صرف یہ سمجھتے ہیں تو ابھی ہمیں معلوم ہی نہیں کہ قربانی ہے کیا چیز۔ قربانی کا بھی ہمیں معلوم نہیں۔ قربانی یہ ہمارا اللہ سے ایک دلی تعلق ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت مجھے پہنچے گا، نہ خون میرے پاس آئے گا، نہ اس کی کھال بات، کوئی چیز میرے پاس نہیں آئے گی، ساری چیز تمہارے پاس رہے گی، لیکن تمہارا دلی تعلق، تمہارے دل کا اخلاص، تمہارا تقوی ضرور میرے پاس آئے گا کہ تم کس محبت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر، اور اللہ سے آپ کو اتنا تعلق ہے کہ تم گویا جب اپنے بکرے پر، اپنی قربانی پر جب چھری چلا رہے ہو تو تم اللہ سے زبان حال سے کہہ رہے ہو، اللہ یہ تو ایک بکرا ہے، اللہ اگر ضرورت پڑی جان کی تو جان بھی آپ کی ہے، اگر ضرورت پڑی مال کی تو اللہ مال بھی آپ کا ہے، اگر اللہ اولاد کی ضرورت پڑی اس کو بھی قربان کر دیں گے۔ رہا ہمارا مسئلہ، اللہ جب بھی ہم قربانی پیش کر رہے ہیں، آپ جس کام کا ہمیں حکم دیں گے کہ تیرا وقت مجھے چاہیے، اللہ وقت آپ کا ہے، آپ کہیں گے اللہ تیری جان چاہیے، اللہ جان بھی تو آپ کی ہے، یہ ہتھیلی پر رکھی ہے، جب آپ کہیں گے اللہ جان بھی آپ کی، اللہ کہیں گے مال تمہارا چاہیے، اللہ سارا مال آپ کا ہے۔ اب کون ہوتے ہیں اس مال کو کمانے والے، لانے والے، اس مال کے مالک؟ اللہ ہم نہیں ہوتے، سب کچھ عطا کرنے والے اللہ آپ ہے، یہ مال بھی آپ کا۔ یہ قربانی کی حقیقت یہ نہیں ہے۔ قربانی کا تعلق اللہ سے دلی تعلق ہے، اللہ سب کچھ آپ کا ہے۔ جب آپ نے کہا کہ قربانی کرنی ہے تو اللہ بس قربانی ہو جائے۔ بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کر لے کر کے چل دیے، نہلا دھلا کر کے کپڑے تبدیل کرائے، سرما لگایا، تیار کیا، اور ہر طریقے سے ارادہ بنا دیا کہ آج بیٹے کی قربانی اللہ کے حضور پیش کرنی ہے۔ جب پہنچے ہیں پورا ارادہ بنایا، تیاری بھی کر لی۔ یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس کو ایسی بنا لیا گیا ہو، نہیں، اللہ نے خود قرآن کریم میں اس کو بتلایا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا واقعہ نہیں، ایک ایک لفظ قرآن کریم میں لکھا ہے، اور قرآن کریم کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک زبر زیر بالکل سچا ہے۔ ہمارا دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے، ہمارا سنا ہوا غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا کہا ہوا، اللہ کے نبی کا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا یقین۔ اللہ نے خود بیان فرمایا، لٹا دیا بیٹے کو، آنکھوں پر پٹی باندھ دی کہ کہیں ایسا نہ ہو بچے کی محبت دل میں آ جائے، جب ذبح کروں گا چھری پھیروں گا گلے پر، کہیں بچہ مجھے دیکھنے لگے اور بچے کی رونے کی آواز میرے کانوں تک پہنچ جائے اور میرا ہاتھ رک جائے، چھری مجھ سے نہ چل سکے اور اللہ کا حکم پورا نہ ہو۔ نہیں، ایسا نہیں، آنکھوں پر پٹی باندھ دی کہ ذبح کر کے فوراً کام ختم کر دوں۔ لیکن جیسے ذبح کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے،
پریشان ہو گئے، لگتا ہے کہ چھری چل ہی نہیں رہی ہے، چونکہ دیکھنا نہیں چاہ رہے کہ کہیں اولاد کی محبت دل میں نہ جائے. ایک باپ اپنی اولاد کو بھلا کیسے قربان کر سکتا ہے، دیکھنا نہیں چاہ رہے. لیکن جب محسوس کیا شاید چھری چل نہیں پا رہی تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک دوسری جگہ بیٹھے ہیں، اور حضرت اسماعیل جہاں لیٹے تھے وہاں ایک جنت کے میدان لیٹا ہوا ہے، اور اس کی قربانی اللہ کے حکم سے. اللہ کا شکر ادا کیا، سجدہ شکر بجا لائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی آپ کو کہہ دیا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. ابراہیم بس رک جاؤ، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھا دیا، اللہ کا حکم پورا کر دیا، اللہ جو چاہتے تھے تم نے کر کے دکھا دیا. انا كذلك نجزي المحسنین. اگر تمہارے جیسے انسان ہوں گے اللہ کا شکر بجا لانے والے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے، اللہ کی صحیح طور پر عبادت کرنے والے، تو پھر اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں. نجزی المحسنین. اگر احسان کرنے والے ایسے بھلے اچھے لوگ ہیں تو اللہ کے ہاں ان کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے. اس لیے قربانیاں خوش دلی سے کرنی ہے، صحیح نیت کے ساتھ کرنی ہے، اس نیت کے ساتھ کرنی ہے کہ یہ قربانی اللہ کا حکم ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قربانی کے جانور پر جتنے بال، ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک گناہ معاف فرماتے ہیں. اور یہی قربانیاں پل صراط پر سواری بننے والی ہیں. اتنی اہم چیز یہ قربانیاں، یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. اس لیے صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صحیح مال کے ساتھ قربانی کرنی ہے، جائز و حلال مال کے ساتھ قربانی کرنی ہے. اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ قربانی کے جانور میں کوئی ایسا بڑا عیب نہ ہو، کوئی ایسا فالٹ نہ ہو جو نظر آ رہا ہو کہ یہ بکرا چل نہیں سکتا ہے، کھا نہیں سکتا ہے، اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، اس کی دم کٹی ہوئی ہے، اس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا. اگر کوئی عیب دار جانور ہے تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی. بالکل صحیح سالم جانور، بالکل صحیح سالم ہونا چاہیے. اور اس جانور کا جو حق ہے اس حق کے ساتھ اس کو ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، صحیح نیت اور سچے ارادوں کے ساتھ. اگر نیت صحیح ہوگی تو یہ قربانیاں بہت بڑا بدلہ اور بہت بڑا اجر اور ثواب کا ذریعہ بنے گی. لیکن اگر مقصد یہ ہوا کہ لوگوں میں چرچا ہو کہ فلاں سیٹھ جی نے بھی 4 بکرے کاٹے ہیں، 80-80 ہزار کے، 1 لاکھ روپے کے لائے تھے، اور فلاں سیٹھ جی نے تو اونٹوں میں حصے لیے ہیں، اور ان کا تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم چھوٹے موٹے بکرے ذبح نہیں کرتے، ہم تو اتنے بڑے کرتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، اور لوگوں میں پتہ لگے، اس کو بھی ویڈیو کال، اس کو بھی واٹس ایپ، اور لوگوں کو دکھا رہے ادھر سے ادھر ٹہلا کر کے. مقصد یہ ہے لوگوں میں چرچا ہو جائے تو ذرہ برابر ثواب ملنے والا ہے. ذرہ برابر بھی، سوائے اس کے کہ آپ نے اپنے پیسے کو برباد کیا اور آپ نے یہ کہ گوشت کھا لیا، اس کے علاوہ قربانی کا ذرہ برابر ثواب ملنے والا ہے. یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، اللہ خود قرآن کریم میں کہہ رہا ہے، یہ میرا دعویٰ نہیں. اس لیے صحیح نیتوں کے ساتھ قربانی کرنی ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی راضی ہو یا نہ ہو، کوئی چرچا کرے یا نہ کرے، بس اللہ کی نظروں میں ہماری قربانیاں قابل قبول ہو جائیں. اللہ کے یہاں اتنے بڑے ثواب کا ذریعہ اور مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنیں گی، اس وقت ہم تعجب اور حیرت سے دیکھیں گے کاش اور قربانیاں کرتے، اور قربانیاں. ایک اور بات عرض کر دوں کہ عشرہ ذی الحجہ کا ایک خصوصی عمل، چونکہ آپ حضرات یہاں ہیں، گھر میں بھی جا کر کے آپ کو بتلانا ہے، ایک خاص عمل، وجوبی عمل جو تمام بالغ مسلمانوں پر واجب ہوتا ہے، وہ تکبیرات تشریق ہے. تکبیرات تشریق کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ، عید سے ایک دن پہلے، یعنی اتوار کے دن کے فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق ہر بالغ مسلمان، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، مسبوق ہو، کوئی بھی ہو، چاہے تنہا نماز پڑھنے والا، جماعت میں شریک ہونے والا، کوئی بھی نمازی ہو، ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی فوراً بغیر کسی سے بات چیت کیے ایک مرتبہ مردوں کے لیے بآواز بلند، عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. 5 دن تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ اس عمل کو گھر پر جا کر بھی بتلائیں، مستورات کو بھی عمل کرنا ہے، اور سب کے لیے واجبی عمل ہے. اور اس سے خاص عمل کیا ہے؟ اسی قربانی ہے. اور قربانی کے متعلق بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ قربانیاں جب ہمارا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے اور اتنی محنت، مشقت و حالات ایسے ہیں کہ ہم تو یہاں چونکہ میجورٹی میں ہیں اور دوسرے علاقوں میں قربانیاں کرنا بھی لوگوں کے لیے مشکل کام ہے، ایسے مشکل کام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، تو قربانیاں ہماری ہے، ثواب ہمارا ہے، قربانی ہم کر رہے ہیں، اللہ کی رضا خوشنودی ہمیں چاہیے، تو یقیناً اس کی ذمہ داری بھی کس کے اوپر ہے؟ ہمارے اوپر ہے. اس لیے قربانیوں کے موقع پر خاص طور پہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے. گندگی پورے علاقے میں نظر نہیں آنی چاہیے. لوگوں کو پتہ لگے کہ مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ کسی کو اپنی زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے، اپنے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی کو پریشان نہیں کرتے. قربانی ہماری، صفائی کی ذمہ داری بھی ہماری. پورے علاقے میں نہ خون نظر آنا چاہیے، نہ جانور کی
کوئی آلائش گندگی فضلہ نظر آنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صفائی کا انتظام بھی از خود کریں. بطور خاص نوجوانوں کو یہاں آگاہ کر دوں کہ آپ کو سوشل میڈیا سے ذرا قربانی کے تعلق سے دور رہنا ہے. نہ آپ کو کوئی ایسی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے، نہ کسی کو دکھلانی ہے کہ آپ جانور کو ذبح کر رہے ہیں اور آپ نے ویڈیو بنا لی اور خون بہ رہا ہے اور آپ اس طرح کی ویڈیو بناتے رہے جانور کے ساتھ غلط حرکت آپ کر رہے ہیں اور اس کو پریشان کر رہے ہیں اور آپ اس کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیں. اس کی ان پوسٹوں کا نتیجہ بے انتہا غلط ہوتا ہے، بہت غلط ہوتا ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں بتلانے والے، بہت ساری باتیں بتلانے کرنے والے، اس لیے ہمیں ان کاموں سے دور رہنا ہے. قربانیاں میں شروع میں عرض کیا صرف اللہ کے لیے.